नाज़रीन आदाब। 13 अगस्त 2022 मुताबिक 14 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। आज इमाम बारगाह मेहंदी अमीनाबाद में मजलिस बराए साले सवाब मरहूम सैयद मुंतजिर मेहंदी इब्ने अता हुसैन मुनक्किद की गई, जिसको आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन ने सूरह नमल की आयत के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक तरफ तो ये है कि कुरान सारी दुनिया के लिए आया है, लेकिन कुरान खुद को मोमिनीन और मुत्तकीन के लिए हिदायत होना बता रहा है। इस सवाल का सीधा जवाब यह है कि पहले ये कुरान मोमिनीन और मुत्तकीन को फायदा पहुंचाएगा और फिर उनके जरिए सारी दुनिया को फायदा पहुंचाने वाला बन जाएगा। यानी मोमिन और मुत्तकी खुद पहले इस कुरान से सीखेगा, फिर वो दूसरों को सिखाएगा। मौलाना ने मजीद कहा कि कुरान को समझाने वाला कहीं इमामुल मुत्तकीन होगा और कहीं अमीरुल मोमिनीन होगा। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि खुद से इमामुल मुत्तकीन बन जाए या खुद से अमीरुल मोमिनीन बन जाए, बल्कि ऐसा होगा कि जिसे इस कायनात का सबसे मुंतखब खुद पुकार कर कहे कि अंता इमामुल मुत्तकीन अंता अमीरुल मोमिनीन। खिताब के आगाज में मौलाना ने वकार मेहंदी रिजवी को याद किया और जज्बाती अंदाज में कहा कि एक शख्स था जो दरवाजे से यहाँ तक लेकर आता था। उन्होंने कहा कि वो नाम के ही वकार नहीं थे, बल्कि वाकई हमारी मिल्लत का वकार थे। उन्होंने कहा कि सहाफती दुनिया से बहुत कम लोगों से मैं मुतासिर हुआ हूँ, वो सब यकीनन काबिल एहतराम है। उन्होंने ये भी कहा कि सहाफती जिंदगी में वकार रिजवी ने जाहिर नहीं किया कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जानने वालों ने समझ लिया और पहचान लिया कि वकार का अपना मनसब क्या है। वकार ने कौम को बनाने और इसकी फलाह और बहबूद के लिए मुख्तसर तरीन वक्त में बहुत काम अंजाम दिए। आखिर में मौलाना ने असीरान करबला के मसाइब बयान किए तो मजमे पर रिक्कत तारी हो गया और सबकी आंखों से बेख्तियार अश्कों का सिलसिला जारी हो गया। सुले डील्स ऐप के मास्टरमाइंड ओंकारेश्वर ठाकुर की तमाम एफआईआर क्लब करके एक जगह जांच की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और मुंबई पुलिस को नोटिस जारी किया है, जिस पर 3 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा गया है। हालांकि फिलहाल जांच पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बेंच ने समाअत करते हुए कई बड़े सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अलग अलग जराइम है, क्या अलग अलग जराइम को एक साथ जोड़ा जा सकता है? आपने मुख्तलिफ लोगों की तस्वीरें अपलोड की हैं और हर फरीक अलग से मुब्तला है। सभी एफआईआर अलग अलग हैं क्योंकि कई अपलोड किए गए हैं। बता दें, ऐप में मुस्लिम ख्वातीन की ऑनलाइन नीलामी का दावा किया गया था। हिंदुस्तानी निजात मुतनाज़िम मुसन्निफ सलमान रुश्दी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक तकरीब के दौरान जानलेवा हमला किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रुश्दी मगरबी न्यूयॉर्क के एक इंस्टीट्यूट के इजलास में लेक्चर देने के लिए जा रहा था। उनका तारुफ कराया जा रहा था। इस दौरान उन पर एक शख्स ने हमला कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है उन पर तेज धार वाले हथियार से हमला किया गया। वहां मौजूद लोगों ने हमलावर को रोक लिया था, लेकिन तब भी रुश्दी जमीन पर गिर चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज अवामी नुमाइंदगी एक्ट के एक शिक के आईनी जवाज को चैलेंज करने वाली एक अर्जी को मुस्तरद कर दिया है, जिसने मुल्क में वोटिंग के लिए बैलेट पेपर्स की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल को मुतारिफ कराया था। एक और खबर के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा और बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने जुमे को कौमी दारुल हुकूमत में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी से मुलाकात की है। सीताराम येचुरी ने ट्वीट के जरिए बताया कि तेजस्वी यादव से मिलकर खुशी हुई और उन्हें एक सेकुलर महागठबंधन हुकूमत की तश्कील पर मुबारकबाद। हमें यकीन है कि आखिरकार बिहार में एक ऐसी हुकूमत आएगी जो बिहार के तमाम लोगों की बात सुनेगी और उनका ख्याल रखेगी। अवधनामा में शाये जिले की खबरों के मुताबिक करबला का वाक़या और मरसिये का ताल्लुक सिर्फ उर्दू ज़बान से नहीं बल्कि दीगर ज़बानों में भी ऐसे मरसिये लिखे गए जिनमें वाक़या करबला को खुसूसी तौर पर पेश किया गया है। मसनवी में किरदारों को तब्दील कर सकते हैं, मगर मरसिये में किरदारों का मेयार मुतय्यन है। ये अल्फाज थे प्रोफेसर जमा आजुर्दा के, जो शोबे उर्दू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और बैनुल अक़वामी नौजवान उर्दू स्कॉलर अंजुमन आयूसा के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद वाक़यात करबला की मानवियत, अदब और समाज के हवाले से मौजू पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब कर रहे थे। सदारत के फ़राइज़ प्रोफेसर शारिब रुदौलवी ने अंजाम दिए, जबकि मुक़र्रिरीन के बतौर प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर, प्रोफेसर नासिर नकवी, प्रोफेसर सगीर अफराहीम, प्रोफेसर रफ़िया शबनम आबिदी, मौलाना सैयद अब्बास बाकरी और डॉक्टर रेशमा परवीन ने शिरकत की। इस्तक़बालिया कलिमात डॉक्टर शादाब अलीम ने अदा किए। निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर इफ़्फ़त ज़किया और तारुफ डॉक्टर इरशाद सयानवी और शुक्रिया की रस्म डॉक्टर आसिफ अली ने अदा की। शहर फैज़ाबाद के सआदतगंज में आलमी शोहरत याफ्ता शायर फरहत एहसास के एजाज़ में
ایک شعری نشست کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام کا افتتاح رانا جی فاؤنڈیشن کے صدر محمد فرخ سعید خان نے کیا۔ نشست کی صدارت سید سبحانی نے کی۔ نشست کا آغاز ماسٹر شفیق نے اپنی مترنم آواز میں نعت پاک سے کیا۔ نشست میں مہمان شاعر فرحت احساس نے اپنے جدید لب و لہجے میں پرانے خیالات اور تصورات کو نئے سانچے میں ڈھالتے ہوئے اپنے کلام میں تازگی کا احساس کرایا۔ نشست کی نظامت کے فرائض مزمل فدا حسین نے انجام دیے۔ حکومت ہند کے رہنما خطوط کے مطابق ہر گھر ترنگا مہم آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت NTPC ٹانڈا کی جانب سے ہر گھر ترنگا مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ترنگا ریلی نکالی گئی۔ NTPC ٹانڈا کے ضلع انتظامیہ کے ذریعے دیہی علاقوں میں 21,000 قومی پرچم بھی تقسیم کر رہا ہے اور پروجیکٹ کے آس پاس متاثرہ گاؤں کے ذمہ داران کو مدعو کر کے ان کو 4,000 قومی پرچم دیے بھی گئے۔ اس سلسلے میں NTPC کے جنرل مینیجر SN پانی گراہی نے تمام گاؤں والوں کو قومی پرچم کا احترام کرنے کی ترغیب دی اور مہم میں جوش و خروش کے ساتھ حصہ لینے کی اپیل بھی کی۔ معروف شاعر اظہر عنایتی اور عالمی مرثیہ سینٹر کے چیئرمین ناصر علی امروہہ کے قدیم تاریخی اور روایتی جلوس اضحیٰ کی زیارت کرنے امروہہ پہنچے، جہاں محبوب حسین زیدی نے انہیں اختر حسین نقوی کی اردو مرثیہ کی 500 سالہ نامی کتاب پیش کی۔ اظہر عنایتی، ڈاکٹر شعائر اللہ خان اور عالمی مرثیہ سینٹر کے چیئرمین ناصر علی نے کتاب کی تعریف کرتے ہوئے اسے ایک شاندار شاہکار قرار دیا۔ امروہہ کے جلوس کے سسٹم اور ٹائم ٹیبل پر عمل کرنے کی بھی انہوں نے تعریف کی۔ ناصر علی رضوی نے کہا کہ یہ طریقہ دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا کہ اس شہر کے جلوس کی پوری دنیا میں ایک خاص شناخت ہے۔ مہمانوں نے اشرف المساجد میں شیعہ امام جمعہ پروفیسر سید محمد سعادت نقوی سے بھی ملاقات کی۔ ممتاز سماجی مصلح مولانا معراج احمد قمر نے قمر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقدہ سیمینار بعنوان ہماری آزادی اور ہماری ذمہ داریاں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آزاد فضاؤں میں جو سانس لے رہے ہیں وہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد ہندوستان کا خواب آنکھوں میں بسائے انگریزوں کے ظلم و ستم کے سامنے سینہ سپر رہے، تب جا کر ملک آزاد ہوا۔ یہ باہمی اتحاد، مذہبی ہم آہنگی، بھائی چارہ اور سالمیت ہی تھی کہ آج ہم آزادی کے 75 سال مکمل کر کے جشن منا رہے ہیں، ورنہ ہم آج بھی غلام ہوتے۔ ڈاکٹر علاء الدین نے سیمینار کی صدارت کی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے چیئرمین مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی نے اپنے تاثرات میں کہا کہ آج ہم اپنے ملک کی آزادی کا 75واں جشن منا رہے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ ہمارا وطن ہندوستان مختلف نسلوں، متعدد مذہبوں، متنوع زبانوں اور مختلف نوع علاقوں کا ملک ہے۔ یہ تنوع اس ملک کی خصوصیات میں داخل ہے۔ ہمارے اس ملک میں شروع ہی سے متعدد اور مختلف زبانیں، متعدد اور مختلف تہذیبیں، متعدد اور مختلف مذاہب رہے ہیں جو اس ملک کی خاص شناخت بنے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء دین اور قائدین ملت برابر اس فکر و کوشش میں ہیں کہ اس ملک کی وحدت، باہمی تعلقات اور ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی کا جذبہ قائم رہے اور یہ ملک مضبوط، مستحکم اور پرامن رہے۔ اس کی ایک علامت 15 اگست کی یہ تقریبات بھی ہیں۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا کے زیر اہتمام ترنگا ریلی کی قیادت کرتے ہوئے امام عیدگاہ لکھنؤ مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کہا کہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج ہم سب اپنے ملک کی آزادی کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ یہ دن ہمارا قومی تہوار ہے۔ یہ مبارک دن ہم کو خوشی و مسرت سے ہمکنار کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا عہد بھی کراتا ہے کہ ہم اپنے وطن عزیز کی حفاظت، آزادی، سالمیت، خود مختاری اور عزت پر کوئی آنچ نہ آنے دیں۔ ہمارا قومی پرچم یعنی ترنگا ہم سب کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اس کی رنگا رنگی میں یک رنگی ہے اور یہی کثرت ہماری قومی وحدت کو بیان کرتی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی مبینہ زیرو ٹالرنس پالیسی محض ایک جملہ بن کر رہ گئی ہے۔ اتر پردیش کا ہر محکمہ بدعنوانی میں ملوث ہے اور پولیس لوگوں کو ہراساں کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے 75 سال پر منعقد ہونے والا امرت مہوتسو BJP کا محض ایک دھوکہ ہے۔ بیان میں SP صدر نے کہا کہ BJP کی داغدار حکومت میں دھاندلی کی حکمرانی ہے۔ ریاست میں PWD، صحت اور تعلیم کے محکموں کے تبادلوں کا مکمل کاروبار رہا۔ انہوں نے کہا کہ اٹاوا میں BJP لیڈروں نے دکھا دیا ہے کہ وہ ترنگے کو سیدھا پکڑنا بھی نہیں جانتے، گھر گھر ترنگا الٹا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ کرامت حسین مسلم گرلز PG کالج میں نیشنل لائبریرین ڈے کے موقع پر ایک آن لائن سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس کا عنوان تھا ڈاکٹر آس آر رنگاناتھن فادر آف لائبریری سائنس، جس میں مہمان خصوصی ڈاکٹر شازیہ خان نے ڈاکٹر آس آر رنگاناتھن کی پوری زندگی اور لائبریری سائنس میں ان کے تعاون پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ ساتھ ہی انہوں نے تعلیم اور معاشرے میں لائبریری کی اہمیت پر بھی گفتگو کی۔ پروگرام
پروگرام میں بچوں نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ پروگرام کی نظامت ڈاکٹر زیبا خانم لائبریری صدر نے کی۔ بھارتی جنتا پارٹی کی اتر پردیش یونٹ کے صوبے اودھ کے علاقائی صدر شیش نارائن مشرا کا جمعے کو انتقال ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے مشرا کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مشرا گردے کے انفیکشن میں مبتلا تھے اور کچھ عرصے سے لکھنؤ کے سنجے گاندھی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں زیر علاج تھے۔ ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ مشرا کی آخری رسومات آج ان کے آبائی ضلع گونڈہ میں ادا کی جائیں گی۔ ان کی موت پر تعزیت پیش کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ یوگی نے ٹویٹر پر کہا کہ اودھ علاقے کے بی جے پی کے علاقائی صدر مسٹر شیش نارائن مشرا کے انتقال کی افسوسناک خبر ملی ہے۔ انہیں دلی خراج عقیدت۔ بھگوان شری رام نیک آتما کو اپنے قدموں میں جگہ دے اور لواحقین کو اس غیر معمولی دکھ کو برداشت کرنے کی طاقت دے۔ اودھ نامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق امریکی اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے فلوریڈا کے گھر پر ڈرامائی چھاپے کی ذاتی طور پر منظوری دی تھی۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے ذاتی طور پر سرچ وارنٹ حاصل کرنے کے فیصلے کی منظوری دی۔ انہوں نے کہا کہ سرچ وارنٹ کی اجازت وفاقی عدالت نے معاملے کی تحقیقات کے لیے دی۔ اس نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ اخلاقی اقدار نے انہیں چھاپا مارنے کی وجہ کی تفصیل بتانے سے روکا ہوا ہے، لیکن میڈیا کے مطابق یہ چھاپا ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد ان کی رہائش گاہ کو منتقل کی گئی خفیہ دستاویزات کے ممکنہ غلط استعمال سے متعلق تلاشی کے سلسلے میں تھا۔ گزشتہ 40 برسوں میں زمین کے شمالی حصوں میں گرمی کی شرح میں تقریباً 4 گنا سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے موسمیاتی سائنس پینل نے ایک خصوصی رپورٹ میں بتایا کہ آرکٹک ایمپلیفیکیشن کے نام سے مشہور عمل کی وجہ سے شمالی علاقے عالمی اوسط سے دوگنا رفتار سے گرم ہو رہے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب برف اور گلیشیئرز سورج کی روشنی اور حرارت سے پگھل کر پانی کی شکل میں سمندر کا حصہ بن جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے درمیان ایک طویل عرصے سے اتفاق رائے ہے کہ شمالی علاقے بہت تیزی سے گرم ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین میں جوہری پلانٹ کے قریب جنگ سنگین بحران ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے نگراں ادارے IAEA کے سربراہ نے بیان میں کہا کہ جنوب مشرقی یوکرین میں جوہری پلانٹ کے قریب جنگ سنگین صورتحال ہے۔ انہوں نے فریقین سے جوہری پلانٹ کے قریب جنگ فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ IAEA کو زاپوریزیا میں مشن چلانے کی اجازت دی جائے۔ روس اور یوکرین کی افواج نے جوہری پلانٹ کے قریب جنگ کے دوران ایک دوسرے پر گولہ باری کی ہے، جس سے سنگین خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ کل عدم تحریک طالبان کے عسکریت پسندوں کی مبینہ ری گروپنگ اور مختلف علاقوں میں واپسی کی خبروں نے کئی حلقوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ان کی واپسی سے ملک میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اور ممکنہ طور پر پاکستان کے سیکیورٹی مسائل میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ تاہم کچھ سیاسی جماعتیں TTP سے مذاکرات کی حامی بھی نظر آتی ہیں۔ واضح ہے کہ اس موجودگی پر کل قومی اسمبلی میں بھی کچھ اراکین نے تشویش کا اظہار کیا تھا اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسمبلی میں اس بات کا اعتراف کیا کہ قبائلی علاقوں میں امن و امان کی صورتحال بگڑ رہی ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ TTP کی ایک بار پھر موجودگی ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کی حالت کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کے باعث شدید تشویشناک ہے، جس کی تصدیق ان کی بہن کم یو جونگ بھی کر چکی ہیں۔ کم یو جونگ نے پڑوسی ملک جنوبی کوریا پر الزام عائد کیا کہ جنوبی کورین حکام شمالی کوریا کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ کورونا وائرس ہماری وجہ سے پھیل رہا ہے۔ کم یو جونگ نے متنبہ کیا کہ اگر جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے خلاف منفی پروپیگنڈا بند نہیں کیا تو انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اودھ نامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر